बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या ताइफ के बाद बहुत गमगीन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नाउम्मीद भी हो रहे थे कि किस तरीके से अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाएगा और किस तरीके से अल्लाह के इस दीन की तरवीज व अशाअत होगी। इसी अवस्था में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला महराज अता फरमाता है। महराज जिसके लफ्ज़ी माने सीढ़ी के हैं, और ये वो महराज है जो न सिर्फ एक फ़िज़िकल जर्नी भी है, यानी एक जिस्मानी सफ़र भी है, और एक रूहानी सफ़र भी है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं कि वो खाकी भी हैं और नूरी भी हैं, तो वो बात इस वाक़े से इस बात की तस्दीक हो जाती है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और उसके बाद फिर 7वें आसमान से भी ऊपर सिदरतुल मुंतहा की सैर कराते हैं, मुलाकात का शर्फ बख्शते हैं। मुसलमानों को नमाज का तोहफ़ा मिलता है और नमाज़ों में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है। यानी जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिलता है तो इब्तिदा में 50 नमाज़ों का हुक्म आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ों में कमी की अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं, और यूँ 9 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुजूर पेश होकर नमाज़ों में कमी की दरख्वास्त करते हैं, और अल्लाह ताला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त कबूल फरमाते हुए आखिर में 5 नमाज़ें रह जाती हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि उनकी उम्मत इतनी नमाज़ें अदा नहीं कर सकती थी। इसीलिए न सिर्फ ये नमाज का तोहफ़ा मिला, बल्कि उसके साथ साथ शब क़द्र का भी तोहफ़ा है, जिसमें अगर एक रात की इबादत कर दी जाए तो 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिल जाता है। नाज़रीन, इस वाक़े का ज़िक्र जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में करते हैं और ये ख़बर पहुँचती है एक ऐसे शख्स तक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा यकीन रखते हैं, तो वो इस ख़बर के सुनते ही इसकी तस्दीक़ कर देते हैं और सिद्दीक़ के लक़ब से सरफ़राज होते हैं। ये कोई और नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्हें वाक़या महराज की तस्दीक़ करने पर सिद्दीक़ का लक़ब दिया जाता है। नाज़रीन, अपने आज के इस प्रोग्राम में हम वाक़या महराज के हवाले से बात करेंगे और इसकी जो इसकी दर्जात हैं, यानी किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए। मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया कराम 1.25 लाख अंबिया कराम की जमात की इमामत फरमाई, और उसके बाद फिर सफ़र शुरू हुआ आसमान की जानिब, और फिर वो मकाम भी आया जहाँ फरिश्तों के भी पर जलने लगे। बहरहाल नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। सबसे पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी मुमताज़ क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क़ारी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद जी, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला के हुजूर तिलावत कुरान पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक पेश करने का शर्फ हासिल किया। नाज़रीन, क़ारी मुमताज़ क़ादरी साहब ने सूरह बनी इसराइल की पहली इब्तिदाई 3 आयात की तिलावत फरमाई। इनका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो ज़ात पाक है जो एक रात में अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाने काबा से मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मक़दस तक, जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। और हमने मूसा को किताब इनायत की थी और इसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया कि मेरे सिवा किसी को कारसाज ना ठहराना। ऐ उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की नशरियात का आगाज़ हो चुका है और इससे पहले कि हम अपनी नशरियात को मज़ीद आगे बढ़ाएं, अपने आज के मेहमानों का तारुफ़ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे भी आपने देखा होगा, हमारी रमज़ान की ट्रांसमिशन में भी मुस्तकिल हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे और मुख्तलिफ इस्लामी मसाइल पे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती वसीम बंदगी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर मारूफ सनाख्वां हैं, नातख्वां हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्ड याफ्ता नातख्वां हैं, शोबा दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, नातगो शायर हैं, साहिब कलाम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न के मुकाबला नातख्वानी और मुकाबला हुस्न क़िराअत के मुनसिफ में से होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और नातख्वां सनाख्वां मौजूद हैं, वो भी हमारी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा हिस्सा होती हैं और रमज़ान में और इसके अलावा पिछली ट्रांसमिशन में हमारे साथ क़सीदा बुर्दा शरीफ में भी शरीक रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायदा कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं फ़ायदा? इससे पहले कि नाज़रीन हम अपनी इस ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाएं, शकील मदनी साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के हुज़ूर हम्द बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदे रब्बे जलील के चंदाशा। मैंने दिल से जहाँ कहा मैंने दिल से जहाँ कहा अल्लाह, मैंने दिल से जहाँ कहा अल्लाह, खुद बखुद काम बन गया अल्लाह।
بخود کام بن گیا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، تو نے جو کچھ کیا عطا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، حق ادا ہوگا ہم سے کیا اللہ، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، فکر عاجز حروف ہیں بے بس، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ، حمد کوئی کہے تو کیا اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأمير الناهي فلا أحد، نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول داب ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمرنا ہی پیمبر ہے نہیں ان کا جواب، آمرنا ہی پیمبر ہے نہیں ان کا جواب، ہے نہایت صاف وہ قول لا ہو یا نام۔ Our Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam is the one who commands to do good and forbids evil undoubtedly. There is none parallel to him who is more truthful in saying no or yes. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وہ حبیب
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is the most beloved of Allah Almighty, whose intercession, shafaat, is hope for every fear and distress that is going to come on the day of the agony and fears. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون به، مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول، دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول، ایسی رسی اس نے پکڑی جو نہ ہوگی منفعم. He, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, called the people towards Allah Almighty. So those who cling to Him are clinging to a rope which will never break. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق اور خلق میں، سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق میں اور خلق میں، انبیاء میں سب سے اکمل آپ کا علم و کرم. He, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, exceeds, that is transcends the prophets alayhim salam physically and in noble character, and none of the other prophets alayhim salam can reach or touch his knowledge and noble nature kindness. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا. سیدہ کوثر علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قصیدہ پیش کیا. ناظرین، حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ برد شریف جو روزانہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے مختلف اشعار اس ٹرانسمیشن میں پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں. اس کے اشعار کا ورد کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے جو ہے وہ شفا دے دیتا ہے، بلاؤں سے دور رکھتا ہے. بیماریوں سے انسان
جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قصیدہ جب حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے تحریر کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے جسم کے آدھے حصے پر فالج ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، آپ کو بشارت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر آپ کے جسم پر اڑاتے ہیں۔ جب صبح آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کا وہ جسم کا حصہ جو بالکل کام نہیں کرتا تھا اور فالج زدہ ہو گیا تھا وہ تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ آپ میں ایک ایسی لگن پیدا ہوتی ہے، ایسی جستجو پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس قصیدے کو مکمل کرتے ہیں، اور اس قصیدے میں ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ تمام مسلمانوں کے لیے اس کے ورد کرنے میں شفا موجود ہے۔ میرا ناظرین، اس قصیدے کا ورد اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی کرتے رہا کیجئے۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک یہ قصیدہ پہنچائیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہاں ہم ایک بریک لینا چاہیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں واقعہ معراج کے حوالے سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف بخشا، اور ایک فزیکل جرنی جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف بھی بخشا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی وسیم بندگی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، فائدہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے محمد عاطف قادری نے، ثنا خواں ہیں، نعت خواں، ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، واقعہ معراج جو کہ ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں تو مکے میں کفار مکہ اپنی عادت کے پیش نظر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس زمانے میں شاید اس پہ یوں بھی لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی، سوائے ایمان کی طاقت ہو تو ہر چیز عقل میں آ جاتی ہے، لیکن چونکہ ایمان کی طاقت نہیں تھی ان کے پاس اور کفر کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے تھے، تو یہ بات ان کی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ سفر کیسے ہوگا۔ آج کل کی جدید جب دور کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ناممکن بات ہے ہی نہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العالمین نے معجزات انبیاء کو عطا فرمائے ہیں، اور پھر انبیاء کو بھی جو کمالات اور معجزات عطا فرمائے ان میں سے بعض خصائص وہ ہیں جو صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں، کسی اور کو نہیں عطا فرمائے گے۔ انہی خصائص میں سے ایک چیز یہ ہے جو واقع معراج ہے۔ بے شک۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ لوگ اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے، اللہ نے قرآن میں جو ذکر فرمایا واقعہ معراج، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ آسمانوں تک کا، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کا یہ سارا تذکرہ قرآن میں یہاں پر موجود نہیں ہے، فقط مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، اور شاید اسی کو دلیل بنانا مقصود تھا کہ جب یہ بات مان لی جائے گی، قبول کر لی جائے گی، تو پھر یہ بات ماننا بھی بعید نہیں ہے کہ جو ہستی رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا سکتی ہے تو وہ پھر آسمانوں کا سفر بھی کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جب اس سفر سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھایا گیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک لمحے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہوں؟ تو حضور علیہ السلام کے سامنے کچھ کفار جمع ہوئے، بطور دلیل ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان سے سوال کروں اور مسجد اقصیٰ کی کچھ نشانیاں پوچھ لوں، اگر یہ بتا دیتے ہیں تو یہ اپنی بات میں سچے ہوں گے۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے ہیں۔ سو جب آپ سے مسجد اقصیٰ سے متعلق سوالات کیے گئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مسجد اقصیٰ اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی،
جو پوچھا گیا آپ نے سب بتایا۔ اچھا جب اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا کہ یہ جو بتا رہے ہیں سچ ہے، انہوں نے خود کبھی مسجد اقصیٰ کو جا کے دیکھا نہیں، لیکن جو علامات پوچھی گئی ہیں بعینہ وہ بالکل قطعی اور یقینی طور پر سچ بتا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب عقل اس بات کو تسلیم کرنے لگی کہ نہیں انہوں نے مسجد اقصیٰ کا سفر تو کیا ہے اور وہ بھی 2 مہینے کی مسافت پر ہے، تو جب اس بات کو مان لیا گیا تو پھر یہ بات ماننا بھی ضروری ہو گیا کہ پھر آپ نے آسمانوں کا سفر بھی فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کا جو ذکر فرمایا ہے وہ ایک آیت کے اندر پورا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ غائب درجہ کلام کی انتہا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک آیت میں سفر کی تمام لوازمات کو، پورے سفر نامے کو بیان کر دیا۔ لیکن کسی بھی سفر نامے کے لیے یہ ہوتا ہے کم از کم اس میں 7 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ سفر کس نے کروایا، نمبر 2 یہ کہ سفر کس نے کیا، نمبر 3 سفر کا آغاز کہاں سے، نمبر 4 اس کی انتہا کہاں پر، نمبر 6 کہ اس کا دورانیہ کیا ہے، نمبر 7 کہ وہ وقت کیا ہے، اور نمبر 6 کہ وہ وقت کیا ہے، اور نمبر 7 یہ کہ سفر کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا، سفر کس نے کروایا، اللہ نے کروایا، بعبدہ کس کو کروایا گیا، اپنے بندہ خاص کو۔ کہاں سے آغاز ہوا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ہوا۔ کہاں تک گئے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک گئے۔ سفر ہوا کب، لیلہ، رات کو۔ اس کا دورانیہ کیا ہے، فرمایا اسرا، بہت ہی قلیل وقت کے اندر کروایا، اور پھر آخری 7ویں چیز بتائی کہ اس کا مقصد کیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو اپنی خاص نشانیاں بتائیں۔ اللہ نے اس پورے سفر نامے کو اس ایک آیت میں بیان کیا۔ ویسے عام طور پر ہوتا یہ ہے چونکہ یہ اس کے خاص نکات ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا شخص سفر پہ جاتا ہے، کوئی حاکم، کوئی وزیر، کوئی صدر، تو اس کے ماتحت افراد ساتھ میں ہوتے ہیں جو واپسی پر سفر نامے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں طرف تماشا یہ ہے کہ سفر محبوب نے کیا ہے اور بیان اس کا رب فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ آپ کے ساتھ اس سفر میں کوئی تھا نہیں کہ جو اس سفر کو اگر کوئی صحابی ہوتے تو یقیناً بڑے جوم کے وہ سارے نظارے اور وہاں بتا سکتے تھے، وہ بتاتے اور بیان کرتے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ جبرائیل امین تھے لیکن ان کی بھی ایک لمٹ ہے، وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے، وہاں سے آگے کیا ہے لا مقام ہے وہ بھی نہیں جانتے، اس لیے رب نے اس کو خود ذکر فرمایا۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے اس واقعے معراج اور سفر معراج کے اندر اس پورے واقعے کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن موجودہ سائنس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جھلک صرف اگر ہم دیکھ لیں، اس کا صرف ایک رخ، ایک پہلو ہم دیکھ لیں تو عقل حیران رہ جائے گی، چونکہ آج کی سائنس نے ہمیں بتا دیا، ٹیکنالوجی نے ہمیں بتا دیا۔ دیکھیں نیوٹن جو ہے اس پچھلی صدی کے بڑے عظیم سائنسدان گزرے ہیں، نیوٹن کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس شخص کی طرح ہیں کہ جو ایک سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور اس کو کوئی ایک سنگریزہ مل گیا، کوئی ہیرا مل گیا، ابھی سمندر کے اندر کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری حیثیت یہ ہے علم کے حوالے سے، آج جو علم مل چکا ہے اگر ہم اس کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتنا عظیم واقعہ ہے۔ دیکھیے ابھی تک اس کائنات کو جتنا آبزرو کر لیا گیا ہے وہ تقریباً 94 بلین لائٹ ایئرز، یعنی اتنی کائنات آبزرو کی گئی ہے، اور ایک خیال یہ ہے کہ یہ صرف 4% ہے، یعنی ابھی 96 جو ہے فیصد یہ باقی ہے کائنات، لیکن یہ 94 بلین لائٹ ایئرز ہماری عقل جو ہے نا اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا علیہ السلام اس کائنات کی حدود کو کراس کر کے چلے گئے، اور یہ آسمان تک کا سفر نہیں ہے، یہ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے، 7ویں آسمان کا ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے۔ علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ جتنا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان اور 7واں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا تھا، اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے جب آگے سفر فرمایا تو جب آپ نے اپنا ایک قدم اٹھایا تو اتنی مسافت طے ہو چکی تھی جتنی یہ سارے سفر میں طے ہوئی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، اور اس میں حضور علیہ السلام کا ایک اور مقام اور مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے۔ آپ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے، اکثر لوگ اس بات کا ذکر کر کے یہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ مقام غور ہے، توجہ طلب بات ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ حد ہے، یہ لمٹ ہے، ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک لمٹ قائم کی ہے، ایک بارڈر بنایا ہے، اس کے لیے ایک
ایک حد بنائی ہے، اور ساری کائنات کی مخلوق کے لیے جو بارڈر، جو حد ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، منتہا کا معنی ہی انتہا ہوتا ہے، اور اس سے اوپر کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ جبرائیل امین بھی یہاں رک جاتے ہیں۔ لیکن حضور کا کمال دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو سدرۃ المنتہا سے جب اوپر بلوایا تو پتہ یہ چلا کہ جتنی مخلوق سدرۃ المنتہا سے نیچے رہتی ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ سدرۃ المنتہا کو کراس کر کے اوپر چلے گئے۔ اچھا، جب اوپر چلے گئے تو جو مخلوق اس سے اوپر ہے، جو فرشتے اس سے اوپر ہیں، وہ سدرۃ المنتہا سے نیچے نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب جا کر وہاں سے واپس تشریف بھی لے آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کی مخلوق، وہاں کے ملائکہ اور وہاں سے نیچے کی مخلوق، دونوں اطراف میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اس حد کو کراس کر کے بھی گئے، آپ واپس بھی آئے۔ آج کی دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، اور جو اسٹرونومی جو فیلڈ ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آپ سیاروں کے اوپر بھی کمانڈ ڈال رہے ہیں، آپ چاند پر بھی گئے اور مریخ پر جانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے یہاں پر کہ آپ اس کائنات کی حدود سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کی معراج کیا ہے؟ آپ یہاں جب زمین سے چلتے ہیں تو یہ زمین کس چیز کی بنی ہے؟ مٹی کی بنی ہے۔ آپ مٹی سے نکلتے ہیں اور چاند پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں بھی مٹی ہے، وہاں سے جو نمونے لے کر آتے ہیں وہ بھی پتھر اور مٹی کے۔ مریخ پر ابھی جب رولر اتار لیا تو وہاں بھی مٹی نظر آئی، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی اپنی معراج تو یہ ہے کہ وہ مٹی سے مٹی تک کا سفر کرتا ہے، لیکن حضور کی معراج یہ ہے کہ جب آپ نے آغاز کیا تو سبحان الذی، اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے جب آپ پہنچے، انہ هو السمیع البصیر، وہ بھی اللہ کا نام ہے، جو آپ لے کر آئے وہ بھی اللہ کا نام یعنی نماز ہے، الغرض آپ کی ابتدا بھی اللہ کا ذکر، آپ کی انتہا بھی اللہ کا ذکر، جو لے کر آئے وہ بھی اللہ کا ذکر، یعنی یہ روحانی معراج ہے کہ جس کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے اور جس کی انتہا بھی اللہ کے ذکر پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بیان فرمایا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم یہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ شامل کرنا چاہیں گے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاطف قادری، جن سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللهم صل على محمد معادل الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلوا عليه۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، آیا کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے